बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर जनाब हक ख़तीब के हवाले से और उनकी शोबदाबाजियों के हवाले से और उनकी नज़रबंदी ट्रिक्स के हवाले से। यकीनन पीर हक ख़तीब जो हैं ये औलिया अल्लाह के लिबादे में आए हैं, ये कुतुब के लिबादे में आए हैं, ये अब्दाल के लिबादे में आए हैं, ये अपने आप को वली दौरां कहलाते हैं, ये कुतुब दौरां कहलाते हैं अपने आप को, ये अपने आप को कलंदर कहलवाते हैं और पसंद करते हैं इस तरह के अलक़ाबात अपने लिए, जबकि मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्ल के लिए ये बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि कुतुब ऐसे नहीं होते, अब्दाल ऐसे नहीं होते, वली ऐसे नहीं होते, अल्लाह के बरगदीदा लोग ऐसे नहीं होते कि जो मेकअप करके सामने आए, जो दुल्हनों के जैसे लिबास ज़र्क बर्क किस्म का वो पहन करके आगे आए, जो कब्ज़ा करके सरकारी ज़मीन पर वहाँ पर मज़ार बना करके बैठ जाएं और अदालतों के अहकामात बिल्कुल ना माने, वो औलियाए अल्लाह नहीं होते हैं। इसके हवाले से पूरे मुल्क में एक मुहिम चल चुकी है और इस वक्त आज हम जो बात करेंगे वो बात उलमाए किराम से करेंगे और ख़ुसूसन एक ऐसे आलिम दीन से बात करेंगे जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर बाकायदा काम किया है, जिन्होंने कुरान करीम की तालीमात को आम किया है, जिन्होंने अहदीस की तालीम को आम किया है, जिनके पूरी दुनिया में शागिर्द मौजूद हैं, यूके मैनचेस्टर में मौजूद हैं। मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब आपसे बात करेंगे और आपसे मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे, जिन सवालात का अहाता पीर हक ख़तीब जैसे नौसरबाज़ के हवाले से होगा। और हम अल्लामा कारी मौलाना मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब से पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि पीर हक ख़तीब जैसे लोग जो हैं शोबदाबाज, इनके बारे में दीन क्या रहनुमाई करता है, शरीयत क्या रहनुमाई करती है। उनसे ये भी पूछेंगे कि उलमाए किराम का जब इस तरह के फितने आम हो जाएं तो उलमाए किराम का क्या हक़ बनता है, उनकी क्या फ़राइज़ में शामिल है कि वो क्या करें, और पाकिस्तान के उलमा को वो वहाँ से बैठ के क्या पैगाम देंगे। और ख़ुसूसन ख़त्म नबूवत पर काम करने वाली तहरीकें जो हैं उनको हमने देखा कि हमेशा मसाइल में गिरी रहती हैं, उन पर मसाइल टूटते हैं, सरकार उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करती है, जेलें, काल कोठरियाँ, बेड़ियाँ, अतकड़ियाँ और शहादतें उनका मुक़द्दर होती हैं। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाले, एक ज़र्क बर्क लिबास पहनने वाले और लोगों की जानें लेने वाले, लोगों के नजराने लेने वाले एक शख्स के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और ये कैसा शख्स है जिसने आज तक कादियानियों की शैतानत के बारे में अपने मुरीदीन को कुछ भी नहीं बताया और कादियानियों के कुफ्र के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं दी। ये जस्ट एक नारा लगाता है और उस नारे की आड़ में अपने ख़जाने भरता है। सबसे पहले तो मौलाना आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। और आज मेरा पहला आपसे शार्ट सवाल है कि मुझे ये बताइए कि क्या हक ख़तीब की ठगबाजी के ख़िलाफ़ उलमाए किराम को खुल करके इज़हार इल्म करना चाहिए, अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक आदमी लोगों को गुमराह कर रहा है, उनका ईमान भी लूट रहा है, उनका माल भी लूट रहा है और लोगों की इज़्ज़तों से, लोगों की जानों से खेल रहा है। तो ऐसे में उलमाए किराम पर ज़रूरी है कि वो लोगों की रहनुमाई करें। देखिए कुरान पाक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त वईद फरमाई है इस आया मुबारका के अंदर कि जो लोग अल्लाह की नाज़िल करदा किताब के हुक्म को छुपाते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला यक्तुमूनहु फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअस मा यश्तरून। कि जिनको किताब दी गई है उनसे आहद लिया गया है कि तुम इसको लोगों तक पहुँचाओगे, उसको बयान करोगे और उसको नहीं छुपाओगे। ये सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है।
اور ایک حدیث مبارک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو نہ ظاہر کیا تو روز قیامت اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس کو سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا ہے۔ تو ان آیات مقدسہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علماء کرام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس فتنے کو واضح کریں تاکہ کوئی مسلمان اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا نہ ہو اور اپنے ایمان اور اپنے مال کو ضائع نہ کرے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آپ رہنمائی کیجیے گا کہ اس وقت جو پاکستان میں سینئر اینکر پرسن ہیں سید اقرار الحسن صاحب، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ وہ ماضی میں بھی اس طرح کی پروگرامز کرتے رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتے رہے ہیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا یہ پیر ٹھگ جو ہیں یہ بھرپور استعمال کرتے ہیں اور یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کیمرے کی آنکھ میں نظر آئے، اور اس کے بیہائنڈ جو کرتے ہیں وہ بھی اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سید اقرار الحسن کے لیے پاکستان کے کچھ علماء نے تاج پوشی کا اعلان کیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حق خطیب کے فتنے کو تشت ازبام کرنے کے لیے سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے جو مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، اس پر علماء کرام نے ان کی تاج پوشی کا پروگرام بنایا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو لوگ فتنوں کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں اترتے ہیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کی پشت پناہی کی جائے۔ اس سلسلے میں تاج پوشی کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ یہ علماء کرام نے بجا فیصلہ کیا ہے، ان کی تاج پوشی کی جائے تاکہ وہ اور زیادہ ہمت اور جواں مردی کے ساتھ ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل رہیں، اور ان کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی اس طرح کا مجاہدانہ کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی فرمائیے گا کہ ختم نبوت پر کاز کرنے والی جو تنظیمیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان پر ہمیشہ وہ عتاب کا شکار رہی ہیں، اور قادیانیوں کے والے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، گولیاں، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، جیلیں، کال کوٹریاں اور ایمن کی شہادتیں ان کا مقدر ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پہ پیر صاحب نے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر کے سرکاری زمین قبضہ کر لی ہے، 11 ارب کی پراپرٹی بنا رہی ہے، بینک بیلنس بنا لیے ہیں، باہر ملک بھی پیسے ان کے پہنچ چکے ہیں، اور سلسلہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کا کاز ہے جس پہ یہ کام کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ حق خطیب کی ڈرامہ بازی ہے کہ وہ ختم نبوت کے عنوان کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ جناب میں ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، لہذا جو لوگ میرے خلاف بولتے ہیں وہ ختم نبوت کے باغی ہیں۔ یہ کیسا ڈرامہ ہے، اور یہ کیسی شیطانی حرکت ہے کہ دنیا کا ہر فراڈ، دنیا کی ہر بے ایمانی، ہر گندگی ایک شخص کرے اور پھر اوپر ختم نبوت کا نعرہ لکھ کے سب کچھ اپنے لیے جائز بنا لے، تو یہ نہیں چلے گا، یہ شیطانی نہیں چلے گی۔ آج تک حق خطیب نے ختم نبوت پر کوئی ایک آیت پڑھی ہو، کوئی ایک حدیث پڑھی ہو، یا ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ اس شخص نے کون سے ختم نبوت کے کاز کے لیے کہیں ساتھ دیا ہو علماء کا۔
یا قادیانیوں کے خلاف کبھی اس نے ایک لفظ بولا ہو، مرزا قادیانی کے رد میں کبھی اس نے ایک لفظ بولا ہو، ہم دعوے سے کہتے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا ہے، ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ نماز سیدھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ختم نبوت کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کا ختم نبوت کے لیے کیا کام ہے؟ ایک آدمی ہر گندگی کرے، ہر بری حرکت کرے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلے، لوگوں کی ان کی ناموس کے ساتھ کھیلے اور ختم نبوت کے اوپر لیبل لگا لے، تو یہ نہیں چلے گا۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ شخص اپنے جرائم اور اپنی حرکتوں اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پس دیوار زندہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا مولانا، لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کے فتنوں کا دور ہو، فتنے عام ہو رہے ہوں اور نت نئے فتنے ہوں جن فتنوں کے بارے میں عوام کو بالکل پتہ نہ ہو، جیسے کہ یہ ایک ڈکلیئر فتنہ ہے جو دین کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ، مزارات کے نام پہ اور کلندر کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ، اس طرح کی صوفیاء کے اور اولیاء اللہ کے نام پہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو یقیناً یہ ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں موجودہ دور کی عوام کو اور آنے والی نسل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ تو اس پر دین کیا رہنمائی کرتا ہے، علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فتنوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، اس پہ شریعت کی روشنی میں کو ہماری رہنمائی کیجیے گا؟ تو بالکل ضروری ہے۔ دیکھیے، آج سے قریباً کوئی 10 سال پہلے قریباً میں نے اس پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور وہ بہت زیادہ سنا گیا۔ ابھی حق خطیب کی یہ شعبدہ بازیاں اور یہ حرکتیں ابھی واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت جب یہ میں نے محسوس کیا کہ یہ بندہ دعوی ولایت کر کے تو لوگوں کو بہکا رہا ہے، تو میں نے اس وقت آج سے قریباً 10 سال پہلے کہا تھا کہ وہ پھونکے مار کے لوگوں کو صحت یاب کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ولایت کا اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے، تو اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ولایت قرآن پاک کی روشنی میں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، یہ نص قطعی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر میری پیروی اختیار کر لو، میری سنت کو اپنا لو، تو پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اللہ جن کو محبوب بناتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب جائیں، اپنے اوپر اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی سیرت، اپنا کردار سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں۔ جس کا چہرہ سنت کے مطابق نہیں، جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں، اور جس نے اپنے ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں متعدد پہنی ہوئی ہیں، جبکہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا حرام ہے، تو وہ اپنے حرام آلود ہاتھوں کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا رب اشعث اغبرا ینادی یا ربی ومطعمہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، پھر لمبی دعائیں کرتا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، تو اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے؟ تو یہ سب شعبدہ بازی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جو لوگوں کو وہ سیدھا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے پھوکے مار مار کے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہندو بھی اس طرح سے کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں نے آج سے قریباً 10 سال پہلے بیان کیا تھا اور آج پھر ان چیزوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ جی
علامہ قاری محمد طیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو بتایا کھل کر کے، اور ہمیں خوشی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی کہ آپ نے اس فتنے کو 10 سال قبل پاکستان سے باہر بیٹھ کر کے بھانپ لیا تھا کہ یہ جو ختم نبوت پر نعرے لگاتا ہے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرتا ہے، اس فتنے کو 10 سال پہلے آپ نے بھانپ لیا تھا اور ایک بہترین اور جید عالم ہونے کا ثبوت دیا کہ جناب یہ ٹھگ ہے، یہ نصرباز ہے، یہ فتنہ ہے۔ آپ نے 10 سال پہلے عوام کو آگاہ کیا اور اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ رب کریم آپ کی علم، عمر، عمل میں برکت نصیب فرمائے، آپ کا سایہ تمام مسلمانوں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آپ کا بھی شکریہ، اور آپ تک رابطہ کرانے کے لیے جناب ہری پور سے قاری محمد مختار اوان صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ تک رابطے کا وہ ذریعہ بنے، اور آپ دونوں کے لیے ڈھیر ساری محبت۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔